अक्सर हम तारीख के बारे में जो कुछ जानते हैं वो सिर्फ सुनी सुनाई कहानियां होती हैं। तो चलें आज एक बहुत मशहूर बादशाह हेनरी हश्तम की असल कहानी जानते हैं, वो हकीकत जो अफसानों के पीछे छुपी हुई है। जब भी हेनरी हश्तम का नाम लिया जाता है तो जहन में एक खास तरह की तस्वीर आती है, एक मोटा गुस्से वाला बादशाह। लेकिन असल बात यह है कि ये तस्वीर, ये इमेज हकीकत से कोसों दूर है। ये है वो हेनरी हश्तम जिसे हम सब पहचानते हैं, एक ऐसा किरदार जो सच पूछें तो तारीख से ज्यादा 1930 की दहाई की फिल्म की देन है। लेकिन क्या हो अगर असल हेनरी उसके बिल्कुल उलट था। जो तारीखी रिकॉर्ड्स है ना, वो एक बिल्कुल ही अलग और सच कहें तो एक चौंका देने वाली तस्वीर दिखाते हैं। तो चलें शुरू करते हैं और सबसे पहले इसकी शख्सियत के बारे में जो सबसे बड़ी गलतफहमियां हैं उन्हें दूर करते हैं। ये जो ख्याल है ना कि वो खाना इधर उधर फेंकता था, ये तो बिल्कुल ही गलत है। हकीकत में हेनरी अपने ज़माने के हिसाब से सफाई का कुछ ज़्यादा ही ख्याल रखता था। मतलब वो बाकायदा जुनूनी था उस मामले में। उसके दरबार में आदाब और सफाई के बड़े सख्त उसूल थे। और जहां तक खवातीन का मामला है तो वो भी जैसा कहानियों में बताया जाता है वैसा नहीं था। हाँ, उसके अफेयर्स थे, लेकिन वो कोई खुलेआम तमाशा नहीं थे, बल्कि दरबार के सख्त उसूलों के तहत बड़े मोहतात तरीके से यह सब होता था। अच्छा, हेनरी की ये जो नफासत थी ना, ये सिर्फ उसकी अपनी जात तक महदूद नहीं थी, बल्कि उसके पूरे दरबार में नजर आती थी। लोग समझते थे कि इसका दरबार कोई वहशी जगह होगी, लेकिन उस वक्त के यूरोपियों के लिए यह सकाफत और शान व शौकत का मरकज था। देखें, बहुत से लोग ये सोचते थे कि अंग्रेजी दरबार बड़ा गैर मुहज्जब है, लेकिन जो लोग असल में वहां गए उन्होंने एक बिल्कुल ही अलग कहानी सुनाई। एक ऐनी शायद ने तो यहां तक कहा कि वहां इंतहाई खूबसूरत आदाब, हद दर्जे शाइस्तगी और जबरदस्त तहजीब थी। और ये कोई मामूली तारीफ नहीं थी। ये बात एक वेनिशियन सफीर ने कही थी जो खुद निशात सानिया यानी रेनेसा के दिल से आया था। मतलब उसके लिए भी जो सकाफत का मरकज देखकर आया था, हेनरी का दरबार दुनिया की सबसे शानदार जगह थी। अब जरा उसकी जिस्मानी हालत पर बात करते हैं। ये जो एक मोटे भारी भरकम बादशाह की तस्वीर हमारे जहन में है, वो इसकी जिंदगी के आखिरी सालों की है। अपनी जवानी में हेनरी बिल्कुल मुख्तलिफ था। वो एक एथलीट था, एक हकीकी रेनेसां प्रिंस। और ये सिर्फ कोई दरबारी खुशामद नहीं थी। इसके अपने चांसलर थॉमस मोर जैसे बड़े मुफक्किर ने भी इसकी मुतासिर कुन शख्सियत और आंखों में एक आग जैसी ताकत की तारीफ की है। वो जिस्मानी तौर पर भी बहुत नुमाया था। उसका कद 6 फुट 2 इंच। 16वीं सदी में तो ये कद उसे देव जैसा बना देता था। ये कद उसकी शाही ताकत की एक जीती जागती अलामत थी। इसके शुरू के दौर का जो ज़ेरा बख्तर है ना, इससे उसकी एथलेटिक बॉडी का अंदाजा होता है। 32 इंच की कमर ये एक ऐसे बादशाह की थी जो सिर्फ तख्त पर नहीं बैठता था, बल्कि नेजाबाजी और शिकार जैसे खेलों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता था। और इसकी 42 इंच की छाती, इन सब से मिलकर एक ताकतवर और मस्कुलर जिस्म की तस्वीर बनती है जो एक जंगजू बादशाह के लिए बिल्कुल परफेक्ट थी। उसकी साफ रंगत, भूरे बाल और ये जबरदस्त कद, इन सब की वजह से उसके जमाने के लोग उसे पूरे यूरोप का सबसे खूबसूरत शहजादा मानते थे। लेकिन शायद कहानी का सबसे हैरानकुन हिस्सा यह है कि हेनरी सिर्फ एक एथलीट नहीं था, वो एक जबरदस्त दानिश्वर भी था, एक जीनियस। असल में तो उसे एक आलिम बनने की तरबियत दी गई थी, क्योंकि उसका मुकद्दर चर्च में कैरियर था। उसकी परवरिश फलसफे और आर्ट्स के साये में हुई और इसी वजह से थॉमस मोर जैसे लोगों को उससे बहुत बड़ी उम्मीदें थीं। वो सिर्फ एक बादशाह नहीं था, वो एक हकीकी रेनेसां मैन था। कई ज़बानें ऐसे बोलता था जैसे उसकी मादरी ज़बान हो। म्यूजिक बनाता था, हथियारों और किलों के डिज़ाइन तैयार करता था और दीनियात जैसी मुश्किल मौजू पर गहरी बहसें कर सकता था। और ये तारीफें सिर्फ उसके अपने दरबारियों की तरफ से नहीं थीं। इस दौर के सबसे बड़े दिमागों में से एक इरास्मस, जो फजूल में किसी की तारीफ नहीं करता था, उसने हेनरी को एक यूनिवर्सल जीनियस कहा था। तो फिर सवाल यह है कि अगर वो इतना जबरदस्त एक गोल्डन प्रिंस था तो आखिर गड़बड़ कहां हुई? सच तो यह है कि खतरे की घंटियां शुरू से ही बज रही थीं, बस वो उसकी शख्सियत के सहर में छुपी हुई थीं। इस दिल का शख्सियत के पीछे एक बहुत बड़ी अना थी, गुस्सा था जो आसमान को छूता था, और एक ऐसा तकब्बुर था जो उम्र के साथ साथ बढ़ता ही चला गया। यही वो तारीख पहलू था जो आखिरकार उसकी पूरी शख्सियत पर हावी हो गया। इसके सबसे करीबी मुशीर कार्डिनल वॉल्सी ने एक बार वार्निंग दी थी कि हेनरी के दिमाग में कोई बात डालने से पहले 100 बार सोचना, क्योंकि तुम उसे दोबारा कभी नहीं निकाल पाओगे। इसकी जिद एक मिसाल थी।
تو پھر یہ یونیورسل جینیس تاریخ کا وہ بدنام زمانہ ظالم کیسے بن گیا جسے آج ہم جانتے ہیں؟ یہ سوال ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیسے طاقت، انا اور حالات مل کر ایک سنہرے شہزادے کو ایک عفریت میں بدل سکتے ہیں۔ اور یہی کہانی تاریخ کی سب سے دلچسپ اور عبرتناک کہانیوں میں سے ایک ہے۔ تصور کریں ایم ایک 6 فٹ 2 انچ لمبے انتہائی پرکشش سپر سٹار ایتھلیٹ کا، مطلب ایک ایسا شخص جو 4 زبانیں روانی سے بولتا ہو، کمال کا موسیقار ہو اور جس نے اپنے دور کے بہترین سائنسدانوں کو اپنے پاس جمع کر رکھا ہو۔ بالکل۔ اور تو اور وہ صفائی کا اتنا خیال رکھتا ہو کہ آج کے دور میں شاید اسے، یعنی ہم جسے کہتے ہیں نا، نیٹ فریک کہا جائے۔ ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا، اب تصور کریں انگلینڈ کے مشہور بادشاہ ہنری ہشتم کا۔ ذہن میں فوراً ایک موٹا، بدمزاج اور ظالم بادشاہ آتا ہے جو ہاتھ میں مرغی کی ٹانگ پکڑے، ہڈیاں اپنے پیچھے پھینک رہا ہے اور بس اپنی بیویوں کا سر قلم کروا رہا ہے۔ صحیح بات ہے۔ لیکن کیا یہ جان کر حیرت ہوگی کہ یہ دونوں تصویریں دراصل ایک ہی شخص کی ہیں؟ مطلب یہاں سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ کس طرح ایک بادشاہ کی اصل تاریخ، اس کی جو حقیقی شخصیت ہے، وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پاپ کلچر کے سائے میں مکمل طور پر گم ہو جاتی ہے۔ بالکل۔ دیکھیے، تاریخ عموماً ان کہانیوں کو زندہ رکھتی ہے جو زیادہ سنسنی خیز ہوتی ہیں۔ ہم بادشاہوں کی پیچیدہ زندگیوں کو بھول کرنا انہیں محض ایک کارٹون کرداروں میں بدل دیتے ہیں۔ اور یہی آج کے اس تفصیلی جائزے کا مقصد بھی ہے۔ ہم مورخ ایلسن ویئر کی جو انتہائی شاندار اور وسیع تحقیق ہے اور ہنری ہشتم کے دربار کی تفصیلات ہیں، ان کی مدد سے ان صدیوں پرانی جھوٹی کہانیوں کا پردہ چاک کریں گے۔ ہم جانیں گے کہ ایک سچا رینیسانس پرنس، یعنی ایک ایسا حکمران جو بے وقت عالم، جنگجو اور فنون لطیفہ کا سرپرست تھا، حقیقت میں کیسا تھا۔ تو چلیں آج اس کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ دیکھیں، یہ جائزہ اس لیے بھی بہت ضروری ہے کہ جب ہم پاپ کلچر کی بات کرتے ہیں، خاص طور پر 1930 کی دہائی کی مشہور فلم دی پرائیویٹ لائف آف ہنری ہشتم کی۔ ہاں، وہ فلم بہت مشہور ہوئی تھی۔ جی بالکل۔ تو اس میں اداکار چارلز لافٹن نے بادشاہ کا جو کردار ادا کیا، اس نے لوگوں کے ذہنوں میں ایک ایسا تاثر بٹھا دیا جو مطلب مٹائے نہیں مٹتا۔ صحیح۔ فلم میں دکھایا گیا کہ بادشاہ دربار میں بیٹھا ہے، ضیافت چل رہی ہے اور وہ انتہائی بدتمیزی سے گوشت کھا کر ہڈیاں اپنے کندھے کے پیچھے اچھال رہا ہے۔ اسے نہ صرف عورتوں کے پیچھے بھاگنے والے ایک جنگلی اور ظالم بلو بیئرڈ کے طور پر پیش کیا گیا۔ نہیں، ایک منٹ رکیے، یہ بلو بیئرڈ والا حوالہ ذرا واضح کریں کیونکہ یہ خاص اصطلاح ہے نا۔ بالکل، میں بتاتی ہوں۔ بلو بیئرڈ دراصل ایک پرانی لوک کہانی کا خوفناک کردار ہے جو اپنی بیویوں کو قتل کر کے ان کی لاشیں ایک خفیہ کمرے میں چھپا دیتا تھا۔ اچھا، تو چونکہ ہنری نے بھی اپنی بیویوں کو مروایا تھا۔ ہاں، چونکہ ہنری ہشتم نے اپنی 6 میں سے 2 بیویوں کے سر قلم کروائے تھے، اس لیے اسے تاریخ کا حقیقی بلو بیئرڈ مان لیا گیا۔ لیکن یہ تصویر صرف آدھا اور وہ بھی بہت مسخ شدہ سچ ہے۔ جب ہم 1517 کے تاریخی حقائق دیکھتے ہیں تو کہانی بالکل پلٹ جاتی ہے۔ وہ کیسے؟ پوپ کے ایک نمائندے فرانسسکو کیریگارٹو نے اس دور میں ہنری کے دربار کا دورہ کیا تھا۔ اس کا کام ویٹیکن کو خفیہ رپورٹ دینا تھا۔ اس نے اپنے خط میں حیرت سے لکھا کہ ہنری کے دربار میں دنیا کی تمام تر دولت اور تہذیب موجود ہے۔ تہذیب؟ یعنی وہ دربار میں مرغی کی ہڈیاں پھینکنے والا جو منظر تھا وہ بالکل من گھڑت تھا؟ 100% من گھڑت۔ کیریگارٹو نے خاص طور پر اس بات پر زور دیا کہ بادشاہ کے دربار کے آداب انتہائی شائستہ اور نفیس ہیں۔ کیا بات ہے! اور تو اور ہنری تو عام طور پر بڑے ہالز میں سب کے سامنے کھانا تک نہیں کھاتا تھا۔ وہ ہجوم سے دور صفائی اور حفظان صحت کے معاملے میں اپنے وقت سے بہت آگے اور محتاط تھا۔ اسے گندگی سے شدید چڑ تھی۔ یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے کسی موجودہ دور کے مشہور ہالی ووڈ اداکار کی زندگی کی کوئی ایک انتہائی بری اور جھوٹی تصویر انٹرنیٹ پر وائرل ہو جائے اور آنے والی صدیاں اس کے پورے کریئر اور شخصیت کو صرف اسی ایک تصویر سے یاد رکھیں۔ یہ تو بہت بڑی ناانصافی ہے نا؟ بالکل، بہت ناانصافی ہے۔ لیکن اچھا، مجھے ایک بات بتائیں، اگر وہ ایسا نفیس اور شائستہ تھا تو پھر جب وہ 17 سالہ نوجوان نے 1509 میں تخت سنبھالا تو لوگوں کا کیا رد عمل تھا؟ مطلب کیا لوگ اس سے خوفزدہ تھے؟ خوفزدہ؟ بالکل بھی نہیں، بلکہ اس کے تخت نشینی کو ایک سنہرے دور کا آغاز سمجھا گیا۔ اچھا۔
اس کی وجہ سمجھنے کے لیے ہمیں اس کے باپ ہنری ہفتم کو دیکھنا ہوگا۔ ہنری ہفتم کا دور ایک تاریک دور تھا۔ وہ ایک انتہائی کنجوس، شکی اور پیسے بٹورنے والا بادشاہ تھا جس کا انتقال تپے دق یعنی ٹی بی سے ہوا تھا۔ پوری سلطنت اس کے ظالمانہ ٹیکسوں سے تنگ تھی۔ تو اس پس منظر میں ایک نوجوان، توانا اور روشن خیال شہزادے کا تخت پر آنا تو کسی تازہ ہوا کے جھونکے سے کم نہیں ہوگا نا؟ جی بالکل۔ اس وقت کے ایک درباری لارڈ ماؤنٹ جوائے کا مشہور خط موجود ہے۔ اس نے فلسفر ایراسمس کو لکھا تھا کہ آسمان ہنس رہا ہے، زمین خوشی منا رہی ہے، ہمارا بادشاہ سونا یا جواہرات نہیں چاہتا بلکہ وہ نیکی، وقار اور لافانیت کا خواہش مند ہے۔ واہ! تو یہ الفاظ بتاتے ہیں کہ ہنری کی شروعات کتنی شاندار تھی۔ اور یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ ہمیں ایک طرف تو فلموں والا بوڑھا، موٹا اور بدتمیز ہنری ملتا ہے، اور دوسری طرف لارڈ ماؤنٹ جوائے اسے ایک دیوتا کے طور پہ پیش کر رہا ہے۔ تو جوانی میں اس کی ظاہری شخصیت دراصل تھی کیسی؟ جب 1813 میں اس کی ذرا بختر اور ڈھانچے کی پیمائش کی گئی تو جو حقائق سامنے آئے وہ تو دنگ کر دینے والے تھے۔ وہ 6 فٹ 2 انچ لمبا تھا۔ یاد رہے کہ 16ویں صدی میں عام لوگوں کا قد بہت کم ہوتا تھا، تو وہ اس دور کے حساب سے ایک دیوقامت انسان تھا۔ ہاں، اور اس کی جسامت کی تفصیلات دیکھیں تو 1512 میں اس کی کمر محض 32 انچ تھی۔ 32 انچ؟ صرف؟ جی ہاں، 2 سال بعد وہ 35 انچ ہوئی اور اس کا سینہ 42 انچ چوڑا تھا۔ اس کی رنگت انتہائی صاف تھی، بال سرخی مائل تھے جنہیں آبرون کہتے ہیں، اور ناک اونچی تھی۔ سفیروں نے اپنے خطوط میں اسے کھل کر اپنے وقت کا سب سے خوبصورت شہزادہ قرار دیا۔ اس کی یہ پیمائشیں تو بالکل آج کل کے کسی سپر سٹار ایتھلیٹ جیسی لگتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ ایسا شخص ایک جگہ ٹک کر بیٹھنے والا تو نہیں ہوگا۔ ایسا ہی تھا، وہ توانائی کا ایک طوفان تھا۔ وہ گھڑ سواری کرتا، شکار پر جاتا، پہلوانی کے مقابلوں میں حصہ لیتا۔ صحیح۔ اسے بہت جلدی بوریت ہونے لگتی تھی، اس لیے وہ ہر وقت کسی نہ کسی سرگرمی میں رہتا تھا۔ لیکن اس کے مزاج میں ایک بہت ہی انوکھا دوہرا پن تھا۔ وہ کیسا دوہرا پن؟ ایک طرف وہ انتہائی گھلنے ملنے والا تھا۔ وہ سفیروں اور درباریوں کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بات کرتا، جو اس دور کے بادشاہوں کے لیے ایک بہت ہی غیر معمولی بات تھی۔ وہ بہت سادہ اور عام سی قسمیں کھاتا تھا، جیسے بات بات پر بائی سینٹ جارج کہہ دینا۔ یعنی وہ ایک عام انسانوں جیسا قابل رسائی حکمران لگنا چاہتا تھا۔ لیکن دوسری طرف اس کی فیصلہ سازی کا انداز کیسا تھا؟ کیونکہ یہ زاویہ بہت پراسرار ہے۔ وہ کبھی فوراً کوئی فیصلہ نہیں کرتا تھا نا؟ بالکل نہیں کرتا تھا۔ وہ رات کو سو کر اگلی صبح فیصلہ سناتا تھا، رات بھر سوچتا تھا۔ اچھا۔ لیکن یہیں سے اس کی شخصیت کا وہ تاریک پہلو جھلکنا شروع ہوتا ہے جو بعد میں تاریخ کا حصہ بنا۔ اگر وہ رات بھر سوچنے کے بعد صبح ایک فیصلہ کر لیتا تو پھر دنیا کی کوئی طاقت، کوئی دلیل اسے بدل نہیں سکتی تھی۔ اس کے سب سے قریبی ساتھی کارڈنل وولزی نے ایک مرتبہ کسی کو خبردار کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس کے دماغ میں کوئی بات ڈالنے سے پہلے 100 بار سوچو، کیونکہ تم اسے دوبارہ کبھی نکال نہیں سکو گے۔ ایک منٹ، اگر وہ اتنا ہی خوبرو، فٹ، خوش اخلاق اور لوگوں سے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بات کرنے والا شخص تھا، تو پھر وہ ضدی اور ظالم انسان کہاں سے آیا جو اپنی بات منوانے کے لیے سر قلم کروا دیتا تھا؟ کوئی تو ایسی وجہ ہوگی جہاں سے یہ سب شروع ہوا۔ دیکھیں، اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اور اس کا جواب اس کی اس گہری نفسیات میں چھپا ہے جو اس کی خوش اخلاقی کے پیچھے موجود تھی۔ وہ خود کو محض ایک انسان یا سیاستدان نہیں سمجھتا تھا۔ تو پھر کیا سمجھتا تھا؟ وہ خود کو خدا کا چنا ہوا مانتا تھا، لارڈز انوائٹڈ، اور یہ کوئی رسمی لقب نہیں تھا۔ وہ سچے دل سے اس پر یقین رکھتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی مانتا ہے کہ اس کے تمام خیالات اور فیصلے براہ راست خدا کی طرف سے آ رہے ہیں، تو پھر کوئی اس سے اختلاف کیسے کر سکتا ہے؟ اگر کوئی اختلاف کر رہا ہے تو وہ صرف بادشاہ کا نہیں، خدا کا باغی ہے۔ بالکل درست تجزیہ ہے یہ۔ یہی وہ زبردست انا اور بے پناہ غرور تھا جس نے آہستہ آہستہ اس کے اندر کے ظالم کو جگایا۔ لیکن یہ غرور اور یہ شدید مذہبی رجحان کہیں باہر سے نہیں آیا تھا۔ تو یہ کہاں سے آیا؟ اس کی جڑیں اس کی پرورش اور خاص طور پر
اس کی دادی لیڈی مارگریٹ بیوفورڈ کی تربیت میں موجود تھیں۔ اچھا ہاں، لیڈی مارگریٹ بیوفورڈ کی شخصیت پر بات کرنا تو بہت ہی ضروری ہے۔ یہ کوئی عام دادی نہیں تھیں، یہ ایک 66 سالہ انتہائی با اثر بیوہ تھیں جن کا ہنری کی شروعاتی زندگی پر اس قدر گہرا اثر تھا کہ جب ہنری تخت نشین ہوا تو وہ پہلے 10 ہفتے ریجنٹ بھی رہیں۔ جی بالکل، یعنی اصل طاقت ان کے پاس تھی۔ اور ان کی شخصیت کے جو تضادات تھے نا، وہ ہنری میں منتقل ہوئے۔ ایک طرف وہ کیمبرج یونیورسٹی کی سرپرست تھیں، علم کی قدر کرتی تھیں، اور دوسری طرف وہ مذہب کے معاملے میں اس قدر کٹر تھیں کہ عام انسان حیران رہ جائے۔ وہ کیسے؟ حیرانی کی بات یہ ہے کہ وہ اپنے مہنگے اور شاندار کالے شاہی لباس کے نیچے جان بوجھ کر ایک انتہائی خردرا لباس پہنتی تھیں۔ خردرا لباس؟ وہ ایسا کیوں کرتی تھی؟ یہ اس دور میں خود کو دنیاوی آسائشوں سے دور رکھنے اور جسم کو تکلیف دے کر روحانی تسکین پانے کا ایک طریقہ تھا۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ خود پر اور دوسروں پر کتنا سخت کنٹرول رکھتی تھیں۔ صحیح۔ ہنری نے اپنی دانشورانہ صلاحیتیں اور مذہبی رجحان دراصل انہی سے ورثے میں پایا تھا۔ لیکن ہنری کی نفسیات میں سب سے بڑا موڑ اس وقت آتا ہے جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسے تو کبھی بادشاہ بننے کے لیے تیار ہی نہیں کیا گیا تھا۔ وہ تو سپیئر تھا نا، یعنی تخت کے لیے اضافی امیدوار۔ ہاں، اصل ولی عہد تو اس کا بڑا بھائی آرتھر تھا۔ ہنری کو تو بچپن سے چرچ کا ایک اعلیٰ پادری بننے کی تربیت دی جا رہی تھی۔ بالکل۔ اور پھر 1502 میں آرتھر کی اچانک موت نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ ہنری یکدم ولی عہد بن گیا۔ اس کے فوراً بعد 1503 میں اس کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا، جس نے اس نوجوان لڑکے کو جذباتی طور پر بری طرح توڑ دیا۔ لیکن اس کے باپ ہنری ہفتم کا رد عمل سب سے زیادہ عجیب اور تباہ کن تھا۔ ہاں، یہ وہی حصہ ہے جو ان ذرائع میں سب سے زیادہ چونکا دینے والا ہے۔ 1508 تک، یعنی تخت نشین ہونے سے صرف 1 سال پہلے تک، اس کے باپ نے اسے اتنی سخت نگرانی اور قید میں رکھا ہوا تھا کہ درباریوں کے مطابق وہ کسی نوجوان لڑکی کی طرح محل میں چھپا کر رکھا گیا تھا۔ بالکل۔ اسے ریاست چلانے کی کوئی تربیت نہیں دی گئی تھی۔ وہ پہرے داروں کی نظروں سے بچے بغیر ایک خفیہ دروازے سے ہی محل سے باہر جا سکتا تھا۔ ہنری ہفتم کا یہ رویہ غالباً اپنے اکلوتے وارث کو کھونے کے خوف کی وجہ سے تھا۔ لیکن ذرا اس نوجوان کی نفسیات پر غور کریں۔ اس کے اندر بے پناہ توانائی ہے۔ وہ ایک دے قامت ایتھلیٹ ہے۔ دادی کی طرف سے اسے یہ بتایا گیا ہے کہ وہ خدا کا چنا ہوا خاص انسان ہے، لیکن عملی زندگی میں وہ اپنے ہی گھر میں ایک قیدی ہے۔ یہ تو کسی اسپرنگ کو پوری طاقت سے دبا کر رکھنے والی بات ہوئی۔ جب آپ اسپرنگ کو برسوں تک دبا کر رکھیں گے تو جس دن وہ چھوٹے گا وہ اتنی ہی تباہی مچائے گا۔ بالکل۔ اور یہی ہوا۔ جیسے ہی باپ مرا، اسپرنگ چھوٹ گیا۔ اس کی وہ شدید خواہش کہ اب اسے کوئی کنٹرول نہ کرے، شاید اسی قید کا نتیجہ تھا۔ یہ ایک بہترین تشبیہ دی ہے آپ نے۔ اس پابندی اور تنہائی کے دور نے اس کے اندر ایک جذباتی خلا پیدا کیا تھا، لیکن اس تنہائی کا ایک مثبت پہلو بھی تھا۔ اس نے اس فارغ وقت کو ضائع نہیں ہونے دیا۔ اسی قید کے دوران وہ ایک غیر معمولی پولی میتھ بن کر ابھرا۔ ایک پولی میتھ یعنی ایسا شخص جو بیک وقت بہت سے مختلف علوم اور فنون میں مہارت رکھتا ہو، اور اس کا سہرا اس کے اساتذہ کو بھی جاتا ہے، خاص طور پر جان اسکیلٹن کو۔ جی نہیں۔ یہ کوئی روایتی بوریت زدہ استاد نہیں تھا۔ جی نہیں۔ یہ ایک متنازع شاعر تھا جو اس دور کی رواج کے بالکل برعکس لاطینی کے بجائے انگریزی میں تلخ و طنزیہ نظمیں لکھتا تھا۔ ویسے بعد میں اسے برطرف بھی کر دیا گیا تھا۔ ہاں، وہ ایک الگ کہانی ہے، لیکن جان اسکیلٹن اور دوسرے اساتذہ نے ہنری کے ذہن کے بند دریچے کھول دیے تھے۔ زبانوں کے معاملے میں ہنری کی مہارت لاجواب تھی۔ وہ لاطینی، فرانسیسی اور انگریزی روانی سے بولتا تھا اور اطالوی زبان بھی خوبی سمجھتا تھا۔ واہ! ویٹیکن کو لکھے گئے اس کے خطوط آج بھی محفوظ ہیں، اور تاریخ داں مانتے ہیں کہ وہ اپنے دور کے انتہائی خوبصورت خطوط میں سے ایک ہے۔ اور زبانوں کے ساتھ ساتھ وہ موسیقی کا بھی دیوانہ تھا۔ 8 سال کی عمر سے لیوٹ بجانا جانتا تھا، جو کہ گٹار سے ملتا جلتا ساز تھا۔ وہ خود دھنیں بناتا تھا، لیکن مجھے جو چیز سب سے زیادہ حیران کرتی ہے وہ اس کا سائنس اور فلکیات کا شوق ہے۔ اور یہ محض کتابیں پڑھنے کی حد تک نہیں تھا، اس کے پاس اپنا ایک ذاتی ایسٹرو لیب تھا۔ اچھا، یہ ایسٹرو لیب دراصل کیا ہوتا ہے؟ عام سننے والوں کے لیے اس کی ذرا وضاحت کریں۔
ایسٹرولاب کو آپ 16ویں صدی کا اینالوگ کمپیوٹر یا اینالوگ GPS سمجھ سکتے ہیں۔ یہ ایک پیچیدہ دھاتی آلہ تھا جس پر ستاروں کے نقشے بنے ہوتے تھے۔ اچھا، نیویگیشن کے لیے؟ جی بالکل، اس کی مدد سے رات کے وقت سمندر میں جہازوں کا راستہ تلاش کیا جاتا تھا، وقت کا حساب لگایا جاتا تھا اور ریاضی کے سوالات حل کیے جاتے تھے۔ ہنری کا ایسٹرولاب سیباسٹین لین نامی ماہر نے بنایا تھا، جو آج بھی برٹش میوزیم میں محفوظ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہنری ریاضی اور فلکیات کی گہری سمجھ رکھتا تھا۔ یہ واقعی حیران کن ہے۔ ہم ایک ایسے بادشاہ کی بات کر رہے ہیں جو دن میں پہلوانی کر رہا ہے اور رات کو ستاروں کی چال سمجھنے کے لیے ایک پیچیدہ آلہ استعمال کر رہا ہے۔ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم دراصل 16ویں صدی کے کسی برطانوی لیونارڈو ڈا ونچی کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ کسی حد تک بالکل، اور اس کی یہ سائنسی دلچسپی نقشہ سازی تک بھی پھیلی ہوئی تھی۔ اسے نقشے جمع کرنے اور بنوانے کا جنون کی حد تک شوق تھا۔ اس کے کمروں میں دنیا بھر کے نقشے رکھے ہوتے تھے۔ اس کے پاس گیرولامو ویرزانو کا بنایا ہوا اس وقت کا دنیا کا مشہور ترین نقشہ موجود تھا۔ اس نے جان راس اور جین میلارڈ جیسے غیر ملکی ماہرین کو خاص طور پر انگلینڈ بلوایا تاکہ وہ ساحلوں کے تفصیلی سمندری نقشے بنائیں۔ لیکن بادشاہ کی نقشوں سے یہ محبت کیا صرف ایک مشغلہ تھی، ایک فارغ وقت کی تفریح، یا بس اپنے دربار کو سجانے کا کوئی طریقہ؟ اگر ہم اسے تھوڑا وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو یہ ہنری کی سب سے بڑی سیاسی اور عسکری کامیابیوں میں سے ایک تھی۔ اس دور میں نقشے محض کاغذ کے ٹکڑے نہیں ہوتے تھے، یہ ریاستی راز سمجھے جاتے تھے۔ اسٹیٹ سیکرٹس، بالکل۔ ہنری بہت دور اندیش تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ انگلینڈ ایک جزیرہ ہے اور اس کا دفاع زمین سے نہیں سمندر سے ہوگا۔ اس نے ان نقشوں کو استعمال کرتے ہوئے ساحلی قلعے تعمیر کروائے۔ اس نے کاغذ پر بنی لکیروں کو حقیقت میں بحری جہازوں اور توپوں میں بدل دیا۔ صحیح۔ یہ سب اس کی سلطنت کے دفاع اور انگلینڈ کو ایک عالمی بحری طاقت بنانے کے منصوبے کا اہم حصہ تھا۔ اور اہمی یہی وہ بصیرت ہے جس کی وجہ سے مشہور فلاسفر ایراسمس نے تو اسے یونیورسل جینیس کا لقب دیا تھا۔ بالکل، اور ایراسمس کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو بادشاہوں کی جھوٹی تعریفیں کرتا پھرے۔ اگر اس نے ایسا کہا تھا تو یقیناً اس نے ہنری کے اندر وہ غیر معمولی صلاحیتیں دیکھی ہوں گی۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے کی تمام کڑیوں کو اگر آپس میں ملایا جائے تو وہ ہنری ہشتم جو ہم نے پاپ کلچر کی فلموں میں دیکھا ہے وہ کہیں غائب ہو جاتا ہے۔ بالکل غائب ہو جاتا ہے۔ ہمارے سامنے جو تصویر ابھرتی ہے وہ محض ایک موٹے مرغی کے ہڈیاں پھینکنے والے اور بیویاں قتل کرنے والے خونخوار شخص کی نہیں ہے، بلکہ وہ ایک 6 فٹ 2 انچ لمبا، انتہائی پڑھا لکھا، 4 زبانوں کا ماہر، میوزک کی دھنیں بنانے والا، ستاروں کی چال سمجھنے والا اور صفائی کا خیال رکھنے والا ایک بے حد پیچیدہ انسان تھا۔ یہ تمام تفصیلات ہمارے لیے ایک بہت گہرا سبق رکھتی ہیں۔ یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ تاریخ کوئی جامد چیز نہیں ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سنسنی خیزی کس طرح حقیقت کو مسخ کر کے ایک یک طرفہ بیانیہ بنا دیتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ ہم اکثر مقبول کہانیوں پر آنکھ بند کر کے یقین کر لیتے ہیں، لیکن اصل تاریخ ہمیشہ ان سیدھے سادے خاکوں سے کہیں زیادہ گہری اور حیرت انگیز ہوتی ہے۔ ہمیں ہمیشہ چیزوں کی سطح کے پیچھے موجود حقائق کو کھوجنا چاہیے۔ بالکل صحیح کہا۔ ہر واقعہ اور شخصیت کے پیچھے ایک کیوں اور کیسے موجود ہوتا ہے، اور آج ہم نے انہی حقائق کی تہیں کھولی ہیں۔ چلے آخر میں تمام حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے ذرا اس بات پر غور کیا جائے۔ ایک ایسا نوجوان جس کے اندر ایک جینیس کا دماغ ہو، ایک ایتھلیٹ کا جسم ہو، جسے یہ سکھایا گیا ہو کہ وہ خدا کا چناوا خاص انسان ہے، اور پھر اسے اس کے اپنے ہی باپ کی طرف سے ایک قیدی کی طرح چھپا کر رکھا جائے، اسے سالوں تک ایک چھوٹی سی جگہ میں محصور کر دیا جائے۔ صحیح۔ کیا یہ ممکن ہے کہ بعد کی زندگی میں اس کی طاقت کی جو بھوک تھی، اس کی حد سے بڑی ہوئی ضد اور اس کا ظالمانہ رویہ دراصل اسی شدید کنٹرول اور قید کے خلاف ایک لاشعوری رد عمل تھا جو اس نے اپنی جوانی میں سہا تھا؟ کیا ہنری ہشتم کا ظالم بادشاہ بننا اس کے بچپن کی اس قید کا نتیجہ تھا جس نے اس کی نفسیات کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا تھا؟ یہ وہ سوال ہے جس پر تاریخ اور نفسیات کا ہر طالب علم شاید دیر تک سوچتا رہے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ دی ڈیبیٹ میں خوش آمدید۔ جب بھی ہم انگلستان کے بادشاہ ہنری ہشتم کے بارے میں سوچتے ہیں تو مطلب ایک روایتی سی تصویر ذہن میں آتی ہے نا؟ جی بالکل، وہی ایک
بھاری بھرکم غصے میں بھرا ہوا شخص جو دربار میں بیٹھا بس بے دردی سے اپنی بیویوں کے سر قلم کروا رہا ہے۔ بالکل صحیح۔ لیکن آج ہم اس یکرخ تصور کو چیلنج کر رہے ہیں۔ آج ہم زیر بحث تاریخی مواد کی روشنی میں ہنری کی ابتدائی زندگی کا جائزہ لیں گے۔ ہمارا بنیادی سوال نہایت واضح ہے۔ کیا ہنری ہشتم اپنی جوانی میں واقعی ایک روشن خیال اور علم دوست حکمران تھا جسے بعد میں حالات نے بدل دیا؟ یا پھر کیا وہ شروع دن سے ہی ایک خود پسند اور مطلق العنان انسان تھا جس نے اپنی اس تاریک فطرت کو دیکھیے محض ظاہری دلکشی کے پردے میں چھپا رکھا تھا؟ بالکل، اور میں اس مکالمے میں اس موقف کا دفاع کروں گی کہ ہنری بنیادی طور پر یعنی ایک غیر معمولی ذہانت کا حامل اور سچا نشأۃ الثانیہ کا شہزادہ یا رینیسانس پرنس تھا۔ اس کا علم اور نفاست محض کوئی دکھاوا نہیں تھی۔ اور میں اس سے بالکل اختلاف کرتا ہوں۔ میں یہ ثابت کروں گا کہ ہنری کی بے پناہ انا اور اس کا غصہ مطلب اس کی ہٹ دھرمی پر مبنی فطرت اس کے ابتدائی دور سے ہی پوری طرح واضح تھی۔ یہ تمام نام نہاد خوبیاں دراصل ایک انتہائی خطرناک نفسیات کو چھپانے کا نقاب تھیں۔ اچھا، تو آئیے حقائق سے آغاز کرتے ہیں۔ سامعین کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ 16ویں صدی میں ایک آئیڈیل شہزادہ ہونے کا مطلب کیا تھا۔ یہ صرف تاج پہننا نہیں تھا۔ مواد ہمیں بتاتا ہے کہ جوانی میں ہنری 6 فٹ 2 انچ قد کا مالک تھا اور کمر صرف 32 انچ تھی، جو بعد میں ویسے 35 انچ ہو گئی تھی۔ جی ہاں، وہ بعد کی بات ہے، لیکن اس وقت وہ ایک غیر معمولی ایتھلیٹ تھا۔ ایک سفیر نے تو اسے تاریخ کا سب سے خوبصورت شہزادہ تک کہہ دیا۔ اور بات صرف جسمانی خد و خال کی نہیں ہے۔ اس دور کے یورپ میں جہاں گندگی عام تھی، ہنری بے عیب حد تک صفائی پسند تھا۔ اس کے علاوہ اسے فرانسیسی اور لاطینی زبانوں پر عبور حاصل تھا۔ تھامس مور اور ایراسمس جیسے عظیم دانشوروں نے اسے ایک یونیورسل جینیس قرار دیا۔ اور دیکھیے، ایراسمس کوئی خوشامدی نہیں تھا، وہ ایک آزاد مفکر تھا۔ جب ایسے لوگ تعریف کریں تو یہ محض دکھاوا نہیں ہو سکتا۔ میرا ماننا ہے کہ ہنری کی اصل شخصیت ایک سچے علم دوست کی تھی۔ میں آپ کی بیان کردہ ان ظاہری خوبیوں سے ہرگز انکار نہیں کرتا۔ مواد میں یہ بالکل واضح ہے کہ وہ پرکشش تھا، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ان کے پیچھے چھپی نفسیات کیا تھیں۔ یہ سب خوبیاں، یہ علم دراصل مطلب اس کے مزاج کی تاریک سچائیوں کو دنیا سے چھپانے کا پردہ تھی۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیے، مواد واضح طور پر بتاتا ہے کہ وہ بے حد جذباتی، جلد باز اور باتوں میں آنے والا انسان تھا۔ سب سے اہم بات، وہ ایک انابیشڈ شو آف تھا، یعنی اسے خودنمائی کا ایک بیمار حد تک شوق تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ لوگ ہر وقت اس کی تعریف کریں۔ لیکن اس کا اس کی علمی قابلیت سے کیا تعلق؟ کی بے پناہ انا کی تسکین کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس کا غرور، اس کی یہ ضد کہ وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا، یہ خامیاں میرا ماننا ہے شروع دن سے موجود تھیں۔ اس کا دلکش انداز محض ایک نقاب تھا۔ ذرا رکیے، میں یہاں آپ سے اختلاف کروں گی۔ آپ نے اس کی قابلیت کو محض خود نمائی کہہ دیا۔ اگر ایسا ہے تو ہم اس کی علم میں حقیقی دلچسپی کی وضاحت کیسے کریں گے؟ مثال کے طور پر مواد میں ذکر ہے کہ اس کی فلکیات اور ریاضی میں دلچسپی حیران کن حد تک سنجیدہ تھی۔ اس نے سیباسٹین لین کا بنایا ہوا اسٹرولاب خریدا۔ اسٹرولاب؟ جی، سامعین کے لیے بتاتی چلوں، اسٹرولاب کو آپ 16ویں صدی کا سپر کمپیوٹر سمجھ لیں۔ یہ کائنات اور ستاروں کے مطالعے کا پیچیدہ آلہ تھا۔ کوئی بادشاہ محض دکھاوے کے لیے اس پر وقت ضائع نہیں کرے گا۔ پیٹر ایپیان جیسے نامور ماہر ریاضیات نے اپنی کتاب اسے پیش کی۔ لیکن دیکھیے، یہ کتابیں اور آلات خریدنا تو کسی بھی بادشاہ کے لیے بہت آسان ہے نا؟ اس میں حیرانی کی کیا بات ہے؟ بات صرف خریدنے کی نہیں ہے نا، اس نے نقشہ سازی میں اتنی گہری دلچسپی لی کہ جین روٹس اور ویرازانو جیسے ماہرین کو محل میں رکھا۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہنری نے اپنی کتابوں کے حاشیوں میں تنہائی میں خود نوٹس لکھے۔ اس نے ویٹیکن کو لاطینی زبان میں فصیح خطوط بھیجے۔ اچھا، میرا مطلب ہے دکھاوا تو دربار میں ہوتا ہے، بند کمرے کی تنہائی میں لاطینی کتابوں کے حاشیوں پر نوٹس لکھنا کیسی خود نمائی ہے؟
کیا ہم اس کی ان راتوں جاگ کر کی جانے والی کاوشوں کو محض خوشامد پسندی کہہ کر ناانصافی نہیں کر رہے؟ آپ نے تنہائی کے مطالعے اور سائنسی آلات کی بہت خوبصورت تصویر کھینچی ہے، لیکن میں اسے ایک مختلف رخ سے دیکھتا ہوں۔ آپ جن کتابوں اور نقشوں کا ذکر کر رہی ہیں، نشاط ثانیہ میں ایک بادشاہ کے لیے ان کا سرپرست ہونا اس کے شاہی وقار اور طاقت کے اظہار کا لازمی حصہ تھا۔ تو آپ اسے صرف طاقت کا اظہار مانتے ہیں؟ بالکل، یہ علم کی پیاس کم اور اپنی بادشاہت کو خدا سے جوڑنے کی کوشش زیادہ تھی۔ اور اگر آپ واقعی اس کے ذہن کی بات کر رہی ہیں تو ہمیں اس کے اساتذہ کا جائزہ لینا ہوگا۔ جان اسکیلیٹن کو دیکھیں، وہ ہنری کا استاد تھا جس نے اس کی نفسیات کی بنیاد رکھی۔ جان اسکیلٹن تو یقیناً ایک مشہور شاعر تھا، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ اس کی منافقت میں ہے۔ اسکیلٹن ایک انتہائی جھگڑالو شخص تھا جو خود کو اخلاقیات کا چیمپئن کہتا تھا، مگر خود غیر منکوحہ عورت کے ساتھ رہتا تھا۔ یہ منافقت ہنری نے سب سے پہلے اپنے استاد میں دیکھی، اور سب سے اہم بات، اسکیلٹن نے ہنری کے لیے جو کتاب لکھی اسپیکولم پرنسپس، شہزادے کا آئینہ، جی، اس میں اس نے ہنری کو کیا سکھایا؟ اس نے ذہن میں یہ بات بٹھائی کہ کبھی اپنے سے کمتر لوگوں کو طاقت مت دو۔ یہ کوئی علم کی جستجو نہیں تھی، وہ اسے ایک ایسا مائنڈ سیٹ دے رہا تھا جہاں بادشاہ کے سوا سب کیڑے مکوڑے ہیں۔ جب آپ نوجوان ذہن میں یہ ڈالیں گے تو آپ ایک آمر کی پرورش کر رہے ہیں۔ میں سمجھ رہی ہوں آپ جان اسکیلٹن پر تنقید کیوں کر رہے ہیں اورس، اور اسکیلٹن ایک پیچیدہ کردار ضرور تھا، اس نے طاقت مرکوز رکھنے کے مشورے دیے ہوں گے، لیکن آپ تصویر کا صرف ایک رخ دیکھ رہے ہیں۔ ہنری نے صرف اسکیلٹن سے تو نہیں سیکھا، لیکن بنیاد تو وہی تھی نا۔ لیکن اگر ہم نفسیات کی بات کر ہی رہے ہیں تو ہمیں اس شدید دباؤ کو بھی تو سمجھنا ہوگا جس میں وہ پلا بڑھا۔ ہم اس کے فیصلوں پر تنقید کرتے ہیں، لیکن اس کی پرورش کے حالات کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ آپ نے بالکل درست نقطے کی اشارہ کیا، اور در حقیقت ہنری کے بچپن کا یہ دباؤ ہی تو میرا سب سے مضبوط استدلال ہے۔ تصور کریں ایک بچے کو نفسیاتی پریشر کوکر میں بند کر دیا جائے۔ مواد بتاتا ہے کہ 1502 میں جب ہنری کے بھائی آرتھر کی موت ہوئی تو ہنری ہفتم نے اسے اتنی سخت نگرانی میں رکھا جیسے وہ کوئی چھوٹی بچی ہو۔ وہ اسے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ 1508 تک جب وہ جوان مرد تھا اسے کوئی ذمہ داری نہیں دی گئی، محل سے باہر جانے کی اجازت تک نہیں تھی۔ وہ ایک قیدی تھا، اور صرف قید نہیں، اس پر لیڈی مارگریٹ بیوفورٹ کا گہرا اور دم گھٹنے والا سایہ بھی تھا۔ دادی مارگریٹ؟ جی، وہ ایک انتہائی سخت گیر خاتون تھی، بالوں والی کھردری قمیض پہنتی، تھوڑی تک نقاب کرتی۔ سوچئے ذرا، اس دور کے مذہبی جبر اور احساس گناہ پر مبنی ماحول نے اس نوجوان ذہن پر کیا اثر ڈالا ہوگا۔ اس گھٹن نے اس کے اندر غصے اور ہوش کا ایک ٹائم بم تیار کر دیا۔ جب اسے اقتدار ملا تو مطلب وہ کوئی متوازن حکمران بن ہی نہیں سکتا تھا، وہ بس اپنی مرضی چلانا چاہتا تھا۔ یہ تجزیہ سننے میں تو بہت ڈرامائی لگتا ہے، لیکن میں اس سے قطعی متفق نہیں ہوں۔ ایک منٹ، مجھے ایک مختلف زاویہ پیش کرنے دیں۔ آپ نے لیڈی مارگریٹ کا ذکر محض ایک تنگ نظر اور مذہبی شدت پسند خاتون کے طور پر کر دیا۔ مواد بتاتا ہے کہ حقیقت اس کے برعکس تھی۔ اچھا؟ جی ہاں، وہ ایک سچی دانشور تھیں۔ وہ کیمبرج میں 2 کالجز کی بانی تھیں۔ انہی کی وجہ سے ہنری کے دل میں علم الہیات اور تھامس ایکوینس کے فلسفے کے لیے محبت پیدا ہوئی۔ یہ کوئی سطحی مذہبی تعلیم نہیں تھی۔ لیکن اس گھٹن کا کیا جو اسے محل میں برداشت کرنی پڑی؟ اس سے تو آپ انکار نہیں کر سکتی۔ میں اسی طرف آ رہی ہوں۔ آپ نے کہا وہ ایک ٹائم بم تھا جو پھٹنے کے لیے تیار تھا۔ اگر انسان واقعی اتنے دباؤ میں ہو تو تخت پر بیٹھتے ہی اس کا غصہ اور ہوش باہر آ جانی چاہیے تھی نا، مگر تعریف کیا بتاتی ہے؟ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس تمام نام نہاد پریشر کوکر کے باوجود جب ہنری 17 سال کی عمر میں بادشاہ بنا تو وہ نہایت سخی، لبرل اور خوش مزاج تھا۔ خوش مزاج؟ جی، اس کا معالج ڈاکٹر جان چیمبر اسے چیئرفل اینڈ گیمزم قرار دیتا ہے۔ وہ اتنا سادہ اور بے ضرر تھا کہ غصے میں بھی سینٹ جارج کی قسم سے زیادہ سخت لفظ نہیں بولتا تھا۔ اگر وہ نفسیاتی مریض تھا تو یہ نرمی کہاں سے آئی؟ یہ ثابت کرتا ہے کہ اس کی ابتدائی فطرت مثبت تھی۔ معاف کیجیے گا، لیکن میں اس مثبت فطرت والے بیانیے کو بالکل نہیں مانتا۔
آپ جس خوش مزاجی کی بات کر رہی ہیں وہ دراصل اقتدار کے ابتدائی دنوں کا وہ نشہ ہے جب آپ کے ارد گرد ہر شخص خوشامد کر رہا ہوتا ہے۔ جب ہنری کا سامنا حقیقی سیاسی چیلنجز سے ہوا تب اس کا اصل چہرہ سامنے آیا۔ اور وہ چہرہ کیا تھا آپ کے خیال میں؟ مواد میں ایک انتہائی اہم جملہ موجود ہے کہ ہنری کا ضمیر موسٹ فلیکسیبل آف کانشنسز تھا، یعنی انتہائی لچکدار ضمیر۔ لچکدار ضمیر سے آپ کی مراد کیا ہے یہاں؟ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ خود کو ہمیشہ حق پر سمجھتا تھا۔ وہ اپنے ہر ظلم کو مذہبی جواز فراہم کرنے کا ماہر تھا۔ کارڈینل وولسی کا وہ مشہور انتباہ یاد کریں، خیال رکھنا کہ تم اس کے ذہن میں کیا ڈالتے ہو کیونکہ تم اسے پھر کبھی نکال نہیں پاؤ گے۔ یہ خوفناک بات ہے نا؟ اس کا مطلب ہے کہ اگر ہنری ضد پکڑ لیتا تو وہ مان لیتا کہ وہ خدا کا منتخب کردہ ہے، پھر آسمان سے فرشتہ بھی اتر آئے اسے قائل نہیں کر سکتا تھا۔ سوچئے، جب ایک حکمران یہ عقیدہ بنا لے تو وہ بے گناہوں کا خون بہانے کو اپنا مذہبی فریضہ سمجھ لیتا ہے۔ یہ کوئی قائدانہ صلاحیت نہیں، یہ ہٹ دھرمی ہے جو ایک جابر عامر کی نشانی ہے۔ یہ ایک بہت مضبوط دلیل ہے۔ خدا کا نمائندہ ہونے کا تصور واقعی خطرناک ہو سکتا ہے، لیکن ذرا سوچئے، کیا ہم اس کی فیصلہ سازی کو آج 21ویں صدی کے پیمانوں پر پرکھنے کی غلطی نہیں کر رہے؟ آپ وولسی کے جملے کو ہٹ دھرمی کہہ رہے ہیں، لیکن مواد ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ ہنری کو جلد باز فیصلہ ساز نہیں تھا۔ وہ کوئی بھی بڑا فیصلہ کرنے سے پہلے پوری رات اس پر غور کرنے کا، یعنی سلیپ اپون دا میٹر کا عادی تھا، اور بادشاہ ہونے کے ناطے خاص طور پر قرون وسطیٰ کے سورماؤں سے متاثر ہونے کی وجہ سے اس سے یہی توقع کی جاتی تھی کہ وہ جرت مند اور حتمی فیصلہ کرنے والا ہو۔ لیکن دیکھیے، حتمی فیصلہ کرنے کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ کسی کا مشورہ ہی نہ سنیں۔ 16ویں صدی کے یورپ میں حکمران کو طاقتور نظر آنا پڑتا تھا، کمزوری کا مطلب بغاوت تھا۔ جب وولسی کہتا ہے کہ ذہن میں ڈالی گئی بات نکالی نہیں جا سکتی، تو ہم اسے بادشاہ کے غیر متنزل عزم کے طور پر کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ کیا ہم اس دور کی لازمی قائدانہ خوبی کو محض ذاتی ضد سمجھ رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ فیصلہ سازی اور آندھی ہٹ دھرمی کے درمیان ایک بہت واضح لکیر ہوتی ہے۔ قائدانہ عزم کا مطلب مشکل فیصلے کرنا ہے، لیکن جب حکمران مخلصانہ مشورے کو توہین سمجھنے لگے تو وہ لکیر پار ہو جاتی ہے۔ ہنری کا یہ عقیدہ کہ وہ ہر حال میں سچا ہے، یہ دراصل اس کے اندر کی گہری عدم تحفظ کی نشانی تھی۔ عدم تحفظ؟ جی، اور یہ اس لیے پیدا ہوا کیونکہ وہ اسکیلٹن کی تعلیمات اور خوشامدیوں کے درمیان پلا بڑھا۔ یہ عزم نہیں تھا، بلکہ مطلق العنانیت کا بیج تھا جس نے بعد میں درخت بن کر اس کی بیویوں اور دوستوں کا خون چوسا۔ اچھا، مجھے لگتا ہے کہ اس تفصیلی مکالمے کے بعد ہم اس مقام پر ہیں جہاں ہمیں اپنے دلائل کو سمیٹنا چاہیے۔ اگر میں اپنی بحث کا خلاصہ کروں تو تاریخی مواد ہمیں دکھاتا ہے کہ ہنری ہشتم جوانی میں واقعی ایک غیر معمولی بادشاہ تھا۔ اس کی فلکیاتی آلات میں دلچسپی، نقشہ سازی کی سرپرستی اور اسکالر سے خط و خطابت، یہ سب اس بات کا ناقابل تردید ثبوت ہیں کہ وہ علم اور تہذیب کا سچا شائدائی تھا۔ اس کی شخصیت ان تاریک افسانوں سے کہیں زیادہ روشن اور متاثر کن تھی جن پر آج ہم یقین کر لیتے ہیں۔ اور میرے نزدیک اس بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ ہنری کی ذہانت یا ظاہری حسن سے انکار ممکن نہیں، لیکن یہ خوبیاں محض وہ خوبصورت ہتھیار تھیں جن کے پیچھے ایک خود پسند اور مطلق العنان حکمران چھپا ہوا تھا۔ بچپن کی خٹن اور خوشامدیوں کے ماحول نے اس کے تاریک امرانہ مزاج کو پروان چڑھایا۔ اس کا غصہ اور یہ پختہ یقین کہ وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا، یہی وہ عناصر تھے جنہوں نے آگے چل کر تاریخ کے ایک انتہائی خوفناک اور خونی باب کو جنم دیا۔ یہ بات تو بہرحال ہم دونوں تسلیم کرتے ہیں کہ ہنری ہشتم کی شخصیت نہایت طے در طے اور پیچیدہ تھی، ہے نا، جس میں بے پناہ خوبیوں اور خطرناک خامیاں بے وقت موجود تھی۔ بالکل درست۔ اس مواد میں اب بھی بہت سے ایسے باریک پہلو ہیں جنہیں مزید گہرائی میں تلاش کیا جا سکتا ہے۔ تاریخ کبھی اتنی سادہ نہیں ہوتی۔ جی ہاں، اور یہی وجہ ہے کہ ہم حتمی فیصلہ اپنے سامعین پر چھوڑتے ہیں کہ وہ اس مکالمے کی روشنی میں خود طے کریں کہ ہنری ہشتم کی اصل حقیقت کیا تھی۔ کیا وہ واقعی وہ مثالی شہزادہ تھا جسے حالات نے ظالم بنا دیا،
یا وہ محض ایک جابر حکمران تھا جس کی تاریخ فطرت وقت کے ساتھ بے نقاب ہوئی؟ تاریخ کو ولن کی طرح دیکھنا آسان ہے، لیکن سچائی ہمیشہ پیچیدہ ہوتی ہے۔ دی ڈیبیٹ کا حصہ بننے کا بہت شکریہ۔